कि क्लियर करे कि पश्तून देव की औलाद तो नहीं है, जिन्नात की औलाद तो नहीं है, मिक्सचर हुआ है, लोग तो मिले हैं। इसलिए हम आज के ज़माने में कह सकते हैं कि पख्तून भी कोई प्योर नस्ल नहीं है। किसी ने कहा पख्तून असाक है, असाक मीन्स घोड़े पालने वाले या साकाई में एक कैरेक्टर है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, जिनका नाम बताया जाता है कैस अब्दुल रशीद। कैस और 40 लोग उस दौर में पहुंचे कैसे, वसाइल क्या थे, ट्रांसपोर्टेशन क्या थी, नक्शा क्या था। उन्होंने संस्कृत ज़बान का एक ग्रामर लिखा है। अप्रीता जिससे बना है अपारती, और अपारती से बना है आफरीदी। गोरी से गोरी या गोरिया खेल बने हैं, और एसपी से यूसुफ जई बने हैं। तो 3-4 नजरिए हमारे सामने हैं। पख्तून बनी इसराइल है, पख्तून यूनानी है, पख्तून बनी कतोरा है, पख्तून आरियाई कबीलों में से है या आर्यन है, और पख्तून कोई खालिस नस्ल नहीं, एक मिक्स नस्ल है। इसमें कुछ लोगों ने ये कहा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक वाइफ, एक बीबी जिनका नाम था बीबी कतोरा, उनकी नस्ल से है ज़रतुश्त। उसमें है 3000 साल पहले। तुर्का तो खुशाल खान खटक ने भी हज़रत याकूब का औलाद की औलाद में से पुख्तूनों को ट्रेस करने की कोशिश की। बताया आज के हमारे मेहमान हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर हनीफ खलील साहब। आपने तारीख़, अदब और दीगर कई मौज़ूआत पर 70 से ज़ायद किताबें लिखी हैं, और इसके अलावा आप बहुत अच्छे शायर भी हैं। डॉक्टर साहब, आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया सर, मैं चाहूँगा कि आप वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, आपको दुनिया जानती है, लेकिन हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपना तारुफ करवा दें। अब मेरा नाम मोहम्मद हनीफ खान है, कलमी नाम हनीफ खलील है। अब तालीम मैंने पेशावर में हासिल की, प्राइमरी स्कूल अपने गांव में नौदेह बाला। फिर इस्लामिया कॉलेजिएट से मैट्रिक किया, इस्लामिया कॉलेज पेशावर से बैचलर किया, पेशावर यूनिवर्सिटी से पश्तो अदबियात में मास्टर किया, उर्दू अदबियात में मास्टर किया, और मेरी पीएचडी है पश्तो अदबियात में, तरक्की पसंद तहरीक और पश्तो शायरी के मौजू पर। नौकरी मैंने शुरू की थी कॉलेजेस में लेक्चरार की हैसियत से। गवर्नमेंट कॉलेज DI खान में लेक्चरर था। फिर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान स्टडीज़ में एज ए लेक्चरर आया और डायरेक्टर के ओहदे तक पहुंचा। कोई 20-22 साल मेरे हो गए हैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में। अब मैं पाकिस्तान स्टडीज़ में प्रोफेसर हूँ, लेकिन वहाँ पर भी पख्तूनख्वा की पॉलिटिक्स, कल्चर, लिटरेचर, पश्तो अदब, ये मेरे सब्जेक्ट्स होते हैं पाकिस्तान स्टडीज़ में। सर, आपने बताया पश्तून अदब और पश्तून हिस्ट्री के ऊपर आपका अच्छी खासी गिरफ्त है, तो मैं चाहूँगा कि हम यहीं से शुरू करें और थोड़ा आप हमें अगर मुख्तसरन ये बता सकें कि कौन कौन से नज़रियात इस वक्त मौजूद हैं पश्तूनों की ऑरिजिन के हवाले से। देखिए, पश्तूनों पर जो जो पश्तूनों की ओरिजिन पे तहकीक की बात है, वो शुरू हुई है कोई आज से 500 साल पहले। नेमतुल्लाह हरवी एक राइटर था, उन्होंने पर्शियन में किताब लिखी मखज़न अफ़गानी। वो एक बाकायदा किताब है जो तहकीक है पश्तूनों की असल नस्ल पे और ओरिजिन पे। उससे पहले कुछ इशारे तो मौजूद है, इवन कि तारीख़ फ़रिश्ता में भी ज़िक्र है पश्तूनों के ओरिजिन के बारे में। लेकिन नेमतुल्लाह हरवी से पहले जो इशारे हैं, कुछ नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है। मैं ज़रा ये नेगेटिव पॉजिटिव की बात इसलिए कर रहा हूँ कि पश्तून लिखने की तरफ बहुत बाद में आए हैं। अपनी तारीख खुद पश्तूनों ने नहीं लिखी इब्तिदाई दौर में। उसकी वजह ये थी कि पश्तून ज़्यादा माउंटेनियस एरिया में रहे। पहाड़ी ज़िंदगी, कबायली ज़िंदगी और जो मुश्किलात है, सर्वाइवल का मसला है, उससे दो चार थे। तो कलम, किताब, तफक्कुर, लिखना, तारीख, इसकी तरफ पश्तून बहुत बाद में आए हैं। अब पश्तूनों की तारीख लिखी किसने है? तो इब्तिदा में मुग़ल्स और ईरानियों ने लिखी है, और मुग़ल और ईरानी दोनों पश्तूनों के राइवल थे या मुखालिफ थे या मुकाबले में होते थे। तो उन्होंने पश्तूनों की तारीख दुरुस्त नहीं लिखी, बल्कि नेगेटिव सोच से लिखी, पश्तूनों को बदनाम करने की भी कोशिश की। यानी आप सोचें कि तारीख़ फ़रिश्ता में पश्तूनों के बारे में कहा गया है कि ये किसी देव या जिन्नात की औलाद है। ये एक नेगेटिव अप्रोच रहा। इसी तरह और लोगों ने भी किया है। पश्तूनों की पॉजिटिव हिस्ट्री की जो इब्तिदा है, वो नेमतुल्लाह हरवी से होती है।
ایلگوز گیگ ٹی وی کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہیں۔ اور نعمت اللہ ہروی کو بھی خان جہان لودھی کے نام سے ایک پختون نے کہا کہ آپ ایک کتاب لکھے پشتونوں کے بارے میں جو غلط پروپیگنڈا ہے اس کو کوئی کلیئر کرے کہ پشتون دیو کی اولاد تو نہیں ہے، جنات کی اولاد تو نہیں ہے۔ تو نعمت اللہ ہروی نے کتاب لکھی، اس میں سے ایک تھیوری ڈیولپ کی کہ پشتون جو ہے یہ اصل میں بنی اسرائیل ہے، اور بنی اسرائیل بھی پازیٹیو سینس میں کہ اسرائیل جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے، تو یہ پیغمبروں کے قریب ہے، نیک لوگ ہے اور یہ مہذب لوگ ہے، اور اس طرح کی ایک تھیوری ڈیولپ ہوئی کہ یہ بنی اسرائیل ہے۔ اب اس کے علاوہ بنی اسرائیل کے علاوہ بھی کچھ تھیوریز پشتونوں کے بارے میں ڈسکس ہوئی ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک وائف، ایک بی بی جن کا نام تھا بی بی کتورا، ان کی نسل سے ہے۔ تو پختونوں کو کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے علاوہ یہ بنی کتورا ہے، یہ ایک اور تھیوری ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ لکھا کہ پشتونوں کی جو ساخت ہے، جو عادات ہے، جو سٹرکچر ہے، جو سائیکی ہے، وہ یونانیوں سے بہت قریب ہے۔ تو ہمارے غنی خان نے ہمارے دور میں کتاب لکھی انگریزی میں دی پٹھان اسکیچ، اس میں انہوں نے کوشش کی کہ پختون یونانی نسلوں میں سے کوئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی 20ویں صدی میں جو تحقیقات ہوئی، کسی نے کہا پختون اساک ہے، اساک میز گھوڑے پالنے والے، یا ساکائی ہے۔ کسی نے یہ کہا کہ پختون آرین ہے، آریائی قبیلوں میں سے ایک قبیلہ ہے، اور کسی نے اور بھی باتیں کی پختونوں کی اوریجن کے بارے میں۔ تو اب یوں سمجھے کہ آج سے 500 سال پہلے تحقیقات شروع ہوئی باقاعدہ کتابی صورت میں، اور اب تک پشتونوں کے اوریجن پہ باتیں ہوتی ہیں۔ تو 3-4 نظریے ہمارے سامنے ہیں: پختون بنی اسرائیل ہے، پختون یونانی ہے، پختون بنی کتورا ہے، پختون آریائی قبیلوں میں سے ہے یا آرین ہے، اور پختون کوئی خالص نسل نہیں، ایک مکس نسل ہے۔ اس میں سے بہت سارے اور نسلیں جو ہے شامل ہو گئی ہے۔ تو یہ بھی ایک تھیوری ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پختون پختون ہے اور پختون ہی رہیں گے۔ یہ ایک منظرنامہ ہے، اس میں کوئی اختلاف رکھتے ہیں، کوئی اتفاق رکھتے ہیں، لیکن یہ تحقیقات جاری ہے۔ سر آپ کون سے نظریے سے متفق؟ میں نے کئی ڈسکشنز بھی کی اور اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ پختون آریائی ہو سکتے ہیں، اور آریائی قبیلوں میں سے ایک اپنے نام سے، پختین کے نام سے پختونوں کا ذکر بہت پہلے ہوا ہے۔ بلکہ میں نے اپنی جو یا تحقیق سمجھے یا جو میرا نقطہ نظر ہے، اس میں نے یہ بات کی ہے کئی پلیٹ فارم سے کہ پختونوں کے پختین ہونے کے لیے اور آریائی قبیلوں میں سے ہونے کے لیے 3 بڑے اینگلز ہیں: ایک تاریخ کا، ایک لسانیات کا، اور ایک جیوگرافی کا۔ تو میں مختصر بتا دیتا ہوں کہ تاریخی تناظر میں تو پختونوں کا تذکرہ ویدک لٹریچر میں ہے، رگ وید میں پختین کے نام سے ہے، آج سے 4000 سال پہلے کی کتابیں یا تاریخ ہے۔ پختونوں کا تذکرہ اویستا یا زوراسٹر کی کتاب جس کو ہم کہتے ہیں زرتشت، اس میں ہے 3000 سال پہلے یا 1000 قبل مسیح میں کہ پختون جو ہے بختین کے نام سے، بخت کے رہائشی لوگ ہیں۔ یہ دوسرا حوالہ ہے۔ یونانی رائٹرز نے بھی قبل مسیح کے دور میں ان کو پختویک، پکتا، پکتاس کے ناموں سے ذکر کیا ہے۔ تو یہ ہسٹری ہے۔ لسانیات کے حوالے سے میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ پختونوں کی جو زبان ہے نا، اس میں آوازیں ساری آرین آوازیں ہیں، آریائی زبانوں کی آوازیں ہیں، اور پختو خود جس گروپ آف لینگویجز میں ہے وہ آرین گروپ آف لینگویجز ہے۔ تو جیسے پرشین، بلوچی اور پختو ایک فیملی ہے آریائی زبانیں، تو خاندان بھی زبانوں کا آریائی، اور جو ساؤنڈز ہے، ہم سنسکرت کی آوازیں بھی پروناؤنس کر سکتے ہیں اور ہم ایرانی آوازیں بھی پروناؤنس کر سکتے ہیں، لیکن ہم عربی یا اسرائیلی آوازیں اس طرح نہیں پروناؤنس کر سکتے جس طرح اس کا اپنا مخرج ہے۔ اور نہ وہ لوگ، یعنی بنی اسرائیل یا عرب یا سراؤنڈنگز میں جو لوگ ہیں، وہ ہماری آوازیں نہیں ادا کر سکتے۔ تو آوازیں بھی آریائی،
اور پھر جغرافیہ جو ہے تیسرا جو حوالہ ہے وہ دیکھیں جو پختون جہاں آباد ہے ان کا اپنا بنیادی پرانا مرکز ہے باختر، جس کو انگلش میں بیکٹریا کہتے ہیں۔ تو باختر کے ایک سائڈ پر ایران ہے، دوسرے سائڈ پر ہند ہے، اور یہ ساری پٹی آریائی ہے، بیچ میں سے بھی پختون ہے تو وہ بھی آریائی ہے، تو جغرافیہ بھی آریاؤں کا ہے۔ تو اس لیے ان تین اینگل سے میں کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کو سمجھا سکوں کہ پختون جو ہے پختین ہے، اور پختین آریائی قبیلوں میں سے ایک الگ قبیلے کا نام ہے جو پختین سے پشتین بنا، پشتون بنا، پختون بنا۔ سر آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو کنکلوڈ کیا ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ آریائی قبیلوں میں سے ایک قبیلہ ہے پختون سے، پھر اس قبیلے کی آگے شاخیں بن گئی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ پختونوں کے اس وقت 100 سے زائد قبائل موجود ہیں۔ جی جی پختون ان قبائل میں کب تقسیم ہوئے؟ ہاں، یہ بہت اچھا سوال ہے۔ یہ اس لیے کہ اس کے دو تین اینگلز ہیں۔ ایک اینگل تو وہ اسرائیلی تھیوری سے نکلا ہے۔ اسرائیلی تھیوری میں ایک کریکٹر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، جن کا نام بتایا جاتا ہے قیس عبد الرشید۔ ویسے تو اسرائیلی تھیوری کی جو ابتدا ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے کیا جاتا ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ملک طالوت، اس کے بیٹے آصف اور افغنا، پھر افغنا سے افغان بننا، اور یہ تسلسل جب جاری رہتا ہے تو حضور پاک کے دور تک جب بات آ جاتی ہے تو ایک اور پشتون کریکٹر قیس کے نام سے آتا ہے، قیس عبد الرشید۔ اس قیس عبد الرشید کے 3 بیٹے بتائے جاتے ہیں۔ ان کے نام ہے سڑبن اور غشت بیٹھن، اور قبیلوں کی تقسیم اس اینگل میں اسرائیلی تھیوری میں یہاں سے شروع ہو جاتا ہے کہ بیٹن سے بیٹنی قبائل بنے، سڑبن سے سڑبنی قبائل بنے، اور غش سے غشتی قبائل بنے۔ یہ 3 بڑے قبیلے ہیں، اور پھر ہر قبیلہ سب برانچز میں تقسیم ہوا۔ تو یہ اسرائیلی تھیوری کے تناظر میں ہے، لیکن چونکہ میں اسرائیلی تھیوری پہ تنقید کرتا ہوں، میں اس کا کرٹک ہوں، تو اس لیے میں اس تقسیم کو زیادہ مستند یا درست مانتا بھی نہیں ہوں، اور اس کے وجوہات بہت ہے۔ لیکن ایک چیز میں بتا دیتا ہوں کہ یہ جو قبائلی تقسیم ہے اس کا ایک اور اینگل بھی سامنے آ جائے۔ وہ اینگل یہ کہ جو پشتونوں کے قبیلے ہیں ان کا تذکرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور قیس عبد الرشید کے دور سے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں سال پہلے موجود ہے۔ قبل مسیح کے دور میں یونانی رائٹرز جو ہے انہوں نے کچھ پختون قبیلوں کا ذکر کیا ہے۔ اسی قبل مسیح کے دور میں ایک گرامیرین ہے، گرامر نویس ہے، جو سوالی میں چھوٹے لاہور کا رہائشی تھا، اس کا نام ہے پانینی۔ انہوں نے سنسکرت زبان کا ایک گرامر لکھا ہے، اس کا سنسکرت میں نام ہے اشٹ ادھیائی ویان، یعنی 8 بولنے والے لہجے۔ تو انہوں نے بھی ذکر کیا ہے پختون قبیلوں کا۔ تو یہ دونوں حوالے تو قیس عبد الرشید سے بہت پرانے ہیں، یہ تو قبل مسیح کے دور میں ہے۔ تو اگر قبائلی پختونوں کا جو سٹرکچر ہے یا اس کی جو تقسیم ہے اس میں ہم یونان اور خود پانینی جو سوابی کا رہائشی ہے ان کا ریفرنس ہم نظر میں رکھیں تو یونانیوں نے ایک قبیلے کا نام لیا ہے مادھومنتھ۔ یہ مادھومنتھ بعد میں مومنتھ کے نام سے یاد کیے گئے۔ انہی یونانیوں نے گوری اور ایسپی 2 قبیلوں کے نام دیے ہیں۔ گوری سے غوری یا غوریا خیل بنے ہیں، اور ایس پی سے یوسف زئی بنے ہیں۔ تو یہ بھی قبل مسیح کے دور میں قبیلوں کا ذکر ہے۔ اسی طرح پانینی نے 1-2 قبیلوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک کا نام لیا ہے اپریتا، جس سے بنا ہے اپارتی، اور اپارتی سے بنا ہے آفریدی۔ تو یہ بھی قبل مسیح کے دور کا ذکر ہے۔ تو اس طرح کچھ اور قبیلوں کا۔ تو آپ یوں سمجھے کہ اگر قبل مسیح کے دور میں گریک لٹریچر میں پانینی کی تحریروں میں پختون قبیلوں کا ذکر موجود ہے جو قیس سے بہت پرانے ہیں، تو اس لیے قیس عبد الرشید کے 3 بیٹوں سے قبیلوں کا جاری ہونا بننا مجھے درست نہیں لگتا۔ اور آخری بات یہ کہ اگر قیس عبد الرشید کے دور سے 3 بیٹوں سے 3 بڑے قبیلے بنے
تو پشتونوں کی موجودگی تو 4-4.5 ہزار سال پہلے سے ہے. تو پھر وہ کون سے قبیلے تھے اور وہ کیا کیس کے بعد قبیلے بنے؟ وہ جو پہلے قبیلے تھے تو وہ کہاں سے آئے؟ تو اسے میں کہتا ہوں کہ گریک لٹریچر، پانینی اور ویدک لٹریچر. دیکھیں ویدک لٹریچر میں جو رگ ویدا ہے اس میں کہا گیا ہے نا پختین، تو پختین پشتین ہے نا. اویستا میں بخدین کہا گیا ہے نا، تو یہ تو قبل مسیح کا دور ہے. تو پختین ایز اے ہول، بخدین ایز اے ہول، اور قبیلوں کے نام مادھومن، اپارتی، گوری، ایس پی، ستاگیدے. ستاگیدے ایک اور قبیلے کا ذکر ہے جس میں سے یہ کرلانی یا خٹک کے بعد قبیلے ملتے ہیں نا. تو یہ سارے قبیلوں کا ذکر اگر پختونوں کا قبل مسیح کے دور میں موجود ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ قبیلوں کی تقسیم قبل مسیح کے دور میں سامنے آئی تھی. قبیلوں کی آئیڈینٹی، پہچان قبل مسیح کے دور میں موجود تھی. کیس عبدالرشید کے بیٹوں کے بعد یہ قبیلے جو ہے یہ انہی کا تسلسل لیتا ہے. تو سر یہاں پہ آپ نے ایک پوری تھیوری کو ہی اگر میں اس طرح کہوں کہ ختم کر دی ہے. جیسے سڑبن، غرش یا بٹن، تو یہ جو اوپر کی 3 شاخیں تھی، تو آپ کی جو باتوں سے میں نے نتیجہ خاص کی کہ وہ تو آپ نے بالکل ان کو مطلب وہ تو اور گئی نا، کیونکہ یہ چیزیں تو اس سے پہلے کی ہیں. تو کیا ایسا ہی ہے؟ میں صحیح سمجھ رہا ہوں؟ جی بالکل، آپ نے جو سمجھا میں تو آپ کے سمجھنے کے ساتھ متفق ہوں کہ آپ نے صحیح سمجھا. میں اس کی تائید میں تھوڑی سی ایک دو اور باتیں کر دیتا ہوں تاکہ یہ نہ سمجھا جائے کہ میں ویسے کوئی بنی اسرائیل کے تھیوری کا مخالف ہوں یا ناقد ہوں، تنقید نگار ہوں، کرٹک ہوں. یہ ویسے نہیں. بنی اسرائیل کے تھیوری پہ کچھ تنقیدیں بنتی ہے. ایک تو جب ہم حضرت سلیمان علیہ السلام سے لے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پشتونوں کی ایگزسٹنس کی بات کرتے ہیں تو وہاں کے ریفرنسز کا مسئلہ ہے. ایک تو بتایا جاتا ہے ریفرنس کہ یہ تورات میں ہے. تورات میں ہے ہی نہیں یہ سب کچھ. جس طرح یہ قصہ یا یہ کہانی مطلب ایک سٹرکچر دی گئی ہے نا اس کہانی کو، تو یہ اس طرح نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ جب ہم حضور کے دور میں آتے ہیں، ڈائریکٹ کیس عبدالرشید کے دور میں، تو اس پہ بھی دیکھیں کچھ ذہن میں باتیں آتی ہیں نا، باتیں کامن سینس سے نکلتی ہے. وہ یہ کہ کیس اگر پختون ہے تو پہلے تو ان کا نام عربوں والا کیوں تھا؟ یعنی ابھی تو عربی کلچر، عربی تناظر پختون بیلٹ میں حضور کے زندگی حیات میں پہنچا ہی نہیں ہے. تو کیس پہ والدین نے عربوں کا نام کیوں رکھا؟ ایک سوال آتا ہے. چلے کسی نے کسی سے سنا ہوگا، لیکن اس کے بعد بھی یہ مسئلہ ہے کہ کیس عبدالرشید کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کیس، ان کے 3 بیٹے اور 40 قبیلے کے افراد، یہ سارے مل کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہاں پہ اسلام قبول کر لیا. مختصر میں بتانا چاہتا ہوں. اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ پختون من حیث القوم مسلمان بنے ہیں. تو اب من حیث القوم کیس کے دور میں کیسے بتایا جا سکتا ہے؟ قوم تو اس سے پہلے یا قبیلے تو اس سے پہلے موجود تھی. تو اگر کیس پہنچے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایک پشتون سردار کیس عبدالرشید ہے اور ایک عربوں میں عربی بولنے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی ہے. تو ان دونوں نے آپس میں افہام و تفہیم کیسے کی؟ کس زبان میں کی؟ اس کے علاوہ ہر یہ کہ اگر اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفود آتے تھے، ملاقاتیں ہوتی تھی، کچھ لوگ اسلام قبول کرتے تھے، کچھ تجارتی، کچھ اور معاملات تھے. اگر 40 لوگ پختون بیلٹ سے عرب میں جاتے ہیں تو یہ بہت بڑا واقعہ ہے. اس اتنے بڑے واقعے کا احادیث مبارکہ میں ذکر ہونا چاہیے کہ نہیں ہے. اتنے بڑے واقعے کا اسلامی تاریخ میں ذکر ہونا چاہیے تھا، نہیں ہے. اس اتنے بڑے واقعے کا پھر نعمت اللہ ہروی 1000 سال بعد کوئی لنک بناتا ہے، کامن سینس نہیں مانتا. کیس اور 40 لوگ اس دور میں پہنچے کیسے؟ وسائل کیا تھے؟ ٹرانسپورٹیشن کیا تھی؟ نقشہ کیا تھا؟ اور سسٹم کیا تھے؟ بڑے مشکلات ہیں نا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نہ تاریخ سے تائید ہوتی ہے اس واقعے کا، نہ کامن سینس سے تائید ہوتی ہے، نہ احادیث اور اسلامی کتابوں میں کوئی ذکر ملتا ہے. اس وجہ سے میں اسرائیلی تھیوری کا وہ پہلا پورشن تو ویسے بھی درست نہیں مانتا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے ہے.
لیکن حضور کے دور میں کیس کے بعد کا پورشن بھی مجھے مستند نہیں لگتا۔ سر انٹرنیٹ پہ کچھ ایسا مواد موجود ہے جس میں یہود یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پٹھان ان سے قریب تر ہیں اور ان کی گمشدہ قبائل میں سے کچھ قبائل جو ہیں وہ پٹھان قبائل میں، اس بارے میں سر آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیں، اسی طرح یہودیوں کے علاوہ بھی نان پشتونز نے پشتونوں پہ تحقیقات کی ہیں، یورپینز نے کی ہے، میجر راورٹی اور اولف کیرو، بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، لیکن ان کی تحقیقات بھی غلط ثابت ہوئی، اور زیادہ لوگ اسی سے متاثر تھے جو نعمت اللہ ہروی کا نظریہ ہے، بنی اسرائیل والا۔ ایون کہ ہمارے اتنے بڑے شاعر و اتنے بڑے جینیس انٹلیکچوئل خوشحال خان خٹک جیسی شخصیت میں بھی، کیونکہ اس دور میں نعمت اللہ ہروی کو پڑھا تھا اور وہی تاثر تھا، تو خوشحال خان خٹک نے بھی حضرت یعقوب کا اولاد کی اولاد میں سے پختونوں کو ٹریس کرنے کی کوشش کی، بتایا ہے کہ یہ یعقوب کی اولاد ہے۔ تو بعد میں جو نام پشتونز ہیں اور ہمارے دور کے ہیں، ان میں جیوز بھی ہے، یہودی بھی ہے، اور یہودیوں کے علاوہ کچھ لوگ بھی ہیں۔ اب وہ بات آتی ہے اس پہ کہ یہ تو ماڈرن دور ہے، اس میں تو جینیاتی مطالعہ ہونا چاہیے، جینز پہ ڈی این اے پہ بات کرنی چاہیے۔ تو میں نے ایک دو ویڈیو سنے ہیں جو جیوز یہ کلیم کرتے ہیں کہ پختون ہمارے میں سے ہیں، لیکن ڈی این اے کے جو ریزلٹس آئے ہیں جیوز کے علاوہ، تو وہاں پر تو ریزلٹس میں یہ بھی ہے کہ جیوز سے پختونوں کا بلڈ نہیں ملتا، اور آرین سے ملتا ہے، آریائی قبیلوں میں سے ملتا ہے۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم 4-5 ہزار سال کی بات کرتے ہیں تو بلڈ پیور رہتا نہیں ہے، خالص رہتا نہیں ہے، رشتے ہوتے ہیں، مائگریشنز ہوتی ہے، لوگ پھیلتے جاتے ہیں۔ تو اگر ہم ڈی این اے کرے بھی تو ان 5,000 سال کی تسلسل میں تو پختونوں کے ساتھ مکسچر ہوا ہے، لوگ تو ملے ہیں، اس لیے ہم آج کے زمانے میں کہہ سکتے ہیں کہ پختون بھی کوئی پیور نسل نہیں ہے۔ یہ آپ کی ذہن میں میں بات لانا چاہتا ہوں کہ نسل اور قوم دو الگ چیزیں ہیں۔ نسل جو ہے ایتھنک گروپ کو کہتے ہیں، جو بلڈ سے ہو، نسل سے ہو، وراثتی طور پر آگے چلے، یہ نسل ہے۔ لیکن قوم کے لیے بلڈ کا ہونا، بلڈ کے رشتے کا ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے جیوگرافی کا ہونا، کلچر کا ہونا، زبان کا ہونا، کامن انٹرسٹ کا ہونا، وہ ضروری ہے۔ تو پختون نسلی طور پہ نہ تو ڈی این اے سے جیوز ثابت ہوتے ہیں، نہ تاریخ سے جیوز ثابت ہوتے ہیں، نہ لسانیات سے۔ میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ جو ہماری زبان ہے، ہمارے کچھ ورڈز جیوز بول ہی نہیں سکتے، ہمارا نیچر اور سائیکی جیوز کے ساتھ ملتا ہی نہیں ہے، یہ سارا سلسلہ۔ تو اس وجہ سے اگر جیوز نے یہ کلیم کیا ہے تو جس طرح اور لوگوں نے کلیم کیا اور درست نہیں نکلا۔ اب اولف کیرو تو ہمارے دور کا آدمی ہے، وہ 400-500 سال پرانا تو نہیں ہے، ان کی کافی تحقیقات درست ثابت نہیں ہوئی۔ اس وجہ سے میں ان سے متفق ہوں جو لوگ ڈی این اے اور جینیاتی تجرباتی ورکس پر بات کر کے یہ کہتے ہیں کہ آرینز میں پختونوں کا بلڈ زیادہ پرسنٹیج میں ٹریس ہوتا ہے، میں ان سے متفق ہوں۔ جیوز کی طرف سے ایک دو میں نے ویڈیو سنے ہیں، میں اس کو ریلائبل نہیں سمجھتا۔